दुनिया चंद रोज़ा है, यहाँ हम जो कुछ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला हमें आखिरत में देगा। यहाँ इस दुनिया में जो भी है वो मिट जाए, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए ही जन्नत है। यानी सारी आज़ादियाँ मैसर हैं, मगर इस पाबंदी के साथ कि कहीं हलाल और हराम का रिश्ता नज़रअंदाज ना हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अव्वले नहार, दिन के शुरू हिस्से में जो आदमी रोज़ी तलब करे अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। हज़रत सख्र अल-गामिदी ने इसी दुआ को पेश नज़र रख करके अपना सारा काम इसी तरह से अंजाम देते थे कि कारोबार सुबह के वक्त शुरू करते थे, जो माल भेजना होता था सुबह के वक्त भेजते थे। बुकूर अव्वले नहार, आज आप सोते हैं, देने वाले ने अता कर दिया सब फजर के वक्त, मेरी तकदीर कि मैं सो के उठा 8 बजे। हम सोते हैं, हमारे बच्चे सोते हैं, हमारा मोहल्ला सोता है, मस्जिदें चंद सौ लोगों से आबाद होती हैं, हज़ारों लोगों की बस्ती है, पूरा बड़ा आबाद मोहल्ला है, अक्सरियत सोई रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बुकूरिहा। बड़ा अजीब सा नुस्खा है मेरे भाई, आज़मा के तो देखिए, ये नबी का बताया हुआ नुस्खा है। नबी ने अपनी ज़ुबान से कहा, फरमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। क्यों? इसलिए कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तो ये नुस्खे हैं जो फ़क़्र फ़ाक़ा का शिकार आदमी अगर इसको बरत ले तो इंशाअल्लाह उसकी मुश्किलात दूर होंगी। और एक बात जानिए आप, उम्मत मुहम्मदिया के बारे में मैंने कहा कि बहुत हसास होना चाहिए, हर फ़र्द को हसास होना चाहिए, हर बूढ़े को, हर बुज़ुर्ग को, जवान को, बच्चे को, ख़ातून को बहुत ही ज़्यादा हसास होना चाहिए। इस्लामी मामलात में, मिल्लत के मामलात में ये हसासियत पैदा हो गई तो आप अंदाज़ा तो कीजिए कि इस पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में क्या कुछ नहीं है। अल्लाह ने ज़िंदगी की सारी नेमतें आलम इस्लाम को दे दी हैं। 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं और 1000 मिलियन से ज़्यादा की तादाद हमारी है, 2000 मिलियन से ज़्यादा हमारे दस्तबाजू हैं, फिर भी हम परेशान हों। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये था, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि एक ज़माना आएगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, जैसे कि भूखे दस्तरखान पे खाने के प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद कम होगी? तो आपने फरमाया कि नहीं, हमारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन गुस्सा उनका गुस्सा इससे बहुत तादाद होगी, मगर सैलाब की झाग की तरह। सैलाब जब आता है, आप वो मंजर देखिए कि झाग की कसरत होती है, लेकिन बुलबुला पानी का टूटता रहता है, अपनी जगह पे साबित और कायम नहीं रह सकता। तो कहा कि तुम समुंदर के और सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। सबब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा? कसीर तादाद है, अल्लाह अकबर। 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा मिल्लत इस्लामिया के अफराद मौजूद दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं और ये परेशान हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फरमाया क्यों ऐसा होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। तो कहा अल्लाह के रसूल वहन क्या है? तो कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम मौत से डरने लगोगे। क्या आज वाकई ये 2 चीज़ें हमारे अंदर नहीं पैदा हो गई हैं कि हम दुनियादार हो गए हैं, दुनिया की मोहब्बत हावी और गालिब हो गई है। हम दीन के मामले में, हमारा एक बच्चा अगर दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, ये दीन और दुनियावी तालीम की तफरीक एक अलग मौजू है, लेकिन आप इसी तरह से ले लीजिए कि एक बच्चा आपका दीनी तालीम से बेनियाज हो करके दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ नहीं आप करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वक्त से पहले अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए कि मेरा बेटा दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाब दुनियादार बन जाए। ये आपकी कोशिश होती है। ये दुनिया की मोहब्बत का एक अदना सबूत है कि हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत घुस गई है और हम मौत से डरने लगे। मुसलमान होकर के जिसका ये अक़ीदा हो कि ये दुनिया चंद रोज़ा है,
اور یہاں کبھی نہ کبھی کسی لمحہ کب آنکھ بند ہو جائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کب آنکھ بند ہو جائے۔ کوئی ضمانت دے سکتا ہے 5 منٹ کے بعد یہاں جو لوگ موجود ہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی ضمانت دے سکتا ہے۔ تو جب موت کا یہ مسئلہ ہے، اس موت کی محبت دنیا میں، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے ڈرنے لگے ہم لوگ۔ ایک عالم تو وہ تھا کہ ہمارا ایک نوجوان بچہ اسلامی تاریخ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے نہیں تمہاری عمر کم ہے، مت جاؤ ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا موقع مل جائے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موت سے ڈرنا ایک کلمہ گو کے لیے جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین بہرحال موت دے گا، موت آئے گی اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آنکھیں بند ہوں گی جس قدر سنبھلو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو۔ اسی لیے اس دنیا نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اتنی بڑی صداقت تھی، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، موت سے انکار کوئی نہیں کر سکا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو یہ کہہ دے کہ موت نہیں آئے گی؟ کوئی نہیں انکار کر سکا۔ تو ایک مسلمان ہو کر کے یہاں تو یہ تھا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ موت کا وقت آتا تھا، شہادت کا موقع آتا تھا تو دل خوشی سے سینوں کے اندر ناچنے لگتے تھے میرے۔ یہ ایک مرد مومن کی پہچان تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں اتنی بڑی آبادی رکھتے ہوئے اور لاکھوں ایکڑ کی کاشتکاری کی زمین کے اندر اللہ کی ساری نعمتیں، معادن، لوہا، سونا، چاندی، پٹرول، یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا دار ہو گئے ہیں۔ اس دنیا داری سے بچیے اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، آنے والی نسل کو سنبھالیے۔ یہ دنیا، میرا موضوع 3 تھا، دنیا، مال اور فقر، اسلامی شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میں نے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب میں یہ سوال رکھ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کل جب بند ہوں گی، جب اس دنیا سے کسی کو جانا پڑے، تو کیا ہمارے بعد ہماری آنے والی نسل کیا وہ دین پہ باقی رہے گی یا وہ بھی خدا نخواستہ دنیا دار ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور آپ کو احساس ہے کہ میرا بچہ اللہ سے رابطہ قائم نہیں رکھ پائے گا، تو آپ کے لیے دعا کب کرے گا؟ آپ کے لیے دعا وہ کب کرے گا؟ آپ نے دعا بتائی نہیں، دعا سکھائی نہیں، دین کی راہ نہیں بتائی، خالص دنیا دار بنا دیا۔ اور ایسے شخص سے پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے لیے کوئی بھلائی کے کام کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، چند روزہ زندگی ہے، دنیا کو پہچانیے، مال کو حلال ذریعے سے کمائیے اور فقر و فاقہ کا خدشہ مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ ولکنی اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی الذین من قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم، کہ خدا کی قسم تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ یہ دنیا ساری آشائشوں کے ساتھ تمہارے لیے کھول دی جائے اور پھر یہ دنیا تم اس میں پھنس جاؤ اور یہ تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا کی طلب نے، دنیا کی محبت نے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں۔ ہماری دنیا کی کمائی حلال طریقے سے ہو، روزی جو آئے اللہ رب العالمین حلال طریقے سے دے، حلال راستوں میں ہم خرچ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کریں اور اس دنیا کو ایک ایسا پیغام دے کر کے جائیں کہ ہم امت مسلمہ کے افراد دنیا کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، پورے عالم کی بھلائی کے لیے ہم ہیں۔ ہمارا وجود اس دنیا کے لیے غنیمت ہے۔ اگر ہم نہیں رہے تو پھر یہ دنیا میں بھی کوئی خیر اور کوئی بھلائی باقی نہیں بچے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو،
हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक, आज रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्या है अल्लाह का कलाम, क्या है बंदों के लिए पैगाम, क्या है मकसद हयात, समझिए वजाहत के साथ, ताकि निजात मिले तारीकियों से, नूर फूटे जिंदगियों से। ताकि मुस्तहकम हो ईमान। रोशनी जिसने हक व बातिल की करा दी पहचान, नूरे कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वल्लाही मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, मुझे तुम्हारे बारे में फ़कीरी का डर नहीं है। डर किसका है? वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम अद-दुनिया कमा बुसितत अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फ़तुहलिककुम कमा अहलकतहुम, कि खुदा की कसम तुम्हारे बारे में फ़क़्र फ़ाक़ा का डर नहीं है। डर किस बात का है? कि ये दुनिया सारी आशाइशों के साथ तुम्हारे लिए खोल दी जाए और फिर ये दुनिया तुम उसमें फंस जाओ और ये तुम्हें वैसे ही हलाक कर दे जैसे तुमसे पहले लोगों को इस दुनिया की तलब ने, दुनिया की मोहब्बत ने हलाक कर दिया था। अल्लाह न करे कि हम भी वैसे बन जाएं। हमारी दुनिया की कमाई हलाल तरीक़े से हो, रोज़ी जो आए अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल तरीक़े से दे, हलाल रास्तों में हम खर्च करें, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का अच्छा इंतज़ाम करें और इस दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे करके जाएं कि हम उम्मत मुस्लिमा के अफराद दुनिया की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, पूरे आलम की भलाई के लिए हम हैं। हमारा वजूद इस दुनिया के लिए गनीमत है। अगर हम नहीं रहे तो फिर ये दुनिया में भी कोई खैर और कोई भलाई बाकी नहीं बचेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया हज़रात, आपने फ़ाज़िल मुक़र्रिर जनाब मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल तव्वाब मदनी हफ़िज़हुल्लाह से बहुत कुछ सुना, दुनिया, दौलत और फ़क़्र इस्लाम के नुक्ते नज़र से। हज़रात, हमारे सामने ये बात आ गई कि इस्लाम जिसे हम और आप इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये खालिक़े कायनात का भेजा हुआ दीन है। ये निज़ाम इंसानों के लिए है। ये निज़ाम एक मुकम्मल निज़ाम है और एक मुतवाज़िन निज़ाम है। आइए आपके सवालात हम मुक़र्रिर के सामने पेश करते हैं ताकि हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। जनाब शहाबुद्दीन बेग साहब का एक सवाल है कि शेयर मार्केट का कारोबार करना कैसा है, जायज़ या नाजायज़? ये सवाल बहुत अहम है और ये इस वक्त उम्मत जिन बलाओं का शिकार हुई है, एक बला उसमें से ये भी है और तफसीलात भी हैं। लेकिन बहरहाल वो सूदी कारोबार के ज़रिए ही ये चीज़ अमल में आती है और इस्लाम ने बहरहाल सूद को हराम करार दिया है। और इसमें अगर वो सूद की किसी भी तरह से हिस्सेदारी है या सूद का कोई शायबा भी है तो जैसे तमाम सूदी कारोबार हमारे लिए हराम हैं, वैसे ये भी हराम है अगर इसमें सूद का शायबा पाया जाता है तो। मौलाना ने जो बात कही है वो दरअसल एक वसूली बात कही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट के सिलसिले में उमूमन शेयर मार्केट
وہ سود پر نہیں مبنی ہوتے ہیں بلکہ کاروبار اور تجارت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے شیئر مارکیٹ کا کاروبار صحیح ہے۔ لیکن اگر شیئر مارکیٹنگ کے طور پر یعنی شیئر کے کاروبار کے طور پر کوئی ایسا کاروبار ڈیولپ کرتا ہے جس میں سود ملا ہوا ہے تو سود کی وجہ سے وہ ناجائز ہوگا، شیئر مارکیٹنگ کی وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرات، کوئی بھی ایسا کام جس میں سود کی شمولیت ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے ہو، بینک کی ملازمت کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے ایسے بینک کو کرائے پر اپنا مکان دینا جس بینک کے ذریعے سودی کاروبار عمل میں آتا ہو، تو یہ ہر کام جس میں سود کی شمولیت ہو جاتی ہو، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس فتوے پر میرا دل مطمئن ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ سے ڈریے، کوشش کرتے رہیے، حلال روزی کی تلاش میں، چاہے کوئی اس سے کم آمدنی والا جائز طریقے کا کام اگر مل جائے تلاش کرتے رہیے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم کا ایک فتویٰ میرے سامنے تھا، اس میں ایک صاحب نے یہی پوچھا تھا کہ اگر میں بینک کی ملازمت کر رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو حقیقت میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ سود ہے اس لیے بہرحال حرام ہے۔ سود کے کسی کام میں تعاون علی الاسم والعدوان کسی مسلمان کو کسی بھی معنی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سودی کاروبار، اس کے لیے اپنا مکان دینا، ہمارے بہت سارے بھائی مکان دے دیتے ہیں کہ اب چاہے جو کرے۔ آپ اگر ملت اسلامیہ کے ایک فرد ہیں، حلال و حرام کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ کی دکان سے کرائے پہ لے کر کے کس قسم کا کام کیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ حرام کام ہے، رک جائیں، مت کرائے پر دیں۔ آپ سروس کر رہے ہیں، حلال روزی کی تلاش کیجئے، جس دن مل جائے اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایک سوال ہے جناب ڈی پی پوار کی جانب سے، گرچہ وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولانا محترم اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ یعنی بھگوان کا روپ کیسا ہے؟ وہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اور اس سلسلے میں ہمیں وضاحت کریں، مارگ درشن دیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں مولانا سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں مختصراً وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے یہ بھائی سمجھ سکیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا غائبانہ اعتقاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہماری رہنمائی کی۔ کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، لیکن ہاتھ ہے کیسا ہے، دیکھتا ہے آنکھ ہے کیسی ہے، سنتا ہے کان ہے کیسے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ کسی مسلمان کو خاص طور سے اس کے بارے میں تو اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ جو بتایا گیا ہے اس حد تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ذات ہے، اس کی چہرہ ہے، کیسا ہے نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک موقع آئے گا ایسا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا جائے گا، دیکھنا ممکن ہو سکے گا۔ آج اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، جیسے بہت ساری چیزیں دنیا کی، ہم یہاں بیٹھے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کی ذات بھی ہے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں ایسی طاقت و صلاحیت دے گا کہ اس کی ذات کو دیکھیں گے، تب دیکھیں گے۔ لیکن آج نہ ہم اس کی ذات، شکل، صورت، کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ حال معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال سے بچنا چاہیے۔ معلومات کے اضافے کے لیے جناب ڈی پی پوار صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کی 2 DVDs ہیں، چاہے وہ انگریزی زبان میں سن لیں یا اردو یا ہندی زبان میں، دا کانسیپٹ آف گاڈ یا خدا کا تصور عالمی مذاہب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو سن لیں تو انہیں خدا کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، ایشور یا بھگوان کے سلسلے میں مختلف مذاہب کا تصور کیا ہے، انہیں بنیادی کتابوں کی روشنی میں
صحیح طور پر معلوم ہو جائیں گی اور یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ محترم، ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا زکوٰۃ حرام مال کو بھی پاک کرتا ہے؟ اگر میرا مال پاک ہے تو زکوٰۃ دینے سے کیا چیز پاک ہوگی؟ اور اگر میرا مال حرام ہے اور زکوٰۃ دینے سے وہ حلال ہو جائے گا، اس کی کیا شکل ہے؟ اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے، پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، انہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال حرام ہے، مال حرام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ مال بذات خود حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کے پاس سور جیسے ناپاک جانور ہیں، پالے ہوئے ہے، کتوں کو پالے ہوئے ہے، اب اس میں سے اس کو بیچ کر کے زکوٰۃ دینا چاہے۔ چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، اپنے بھائی کا کوئی مال اس نے غصب کر لیا ہے، کہیں سے کوئی چیز چھین لی ہے۔ حلال مال، پیسہ بظاہر دیکھنے میں حلال لگتا ہے، راستہ آنے والا حرام ہے، اس کو آدمی اگر زکوٰۃ دے کر کے چاہے کہ پاک ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ مال حرام کے مالک آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ سود کا پیسہ بہت سارے بھائیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ معلوم نہیں کہاں سے نکال لیا ہے کہ اس کو نیک کاموں میں ہم خرچ کر دیں یا کچھ ایسے کاموں میں جس سے ملت کی بھلائی ہو جائے۔ جب وہ مال آپ کے قبضے میں رہ ہی نہیں سکتا، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کو خرچ کیسے کریں گے آپ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر اس پہ آپ ثواب کے امیدوار ہوں؟ آپ کا مال جو حلال ہے اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جو نصاب مقرر کیا ہے مال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے ذریعے ہر مال میں کتنا ہے اس حساب سے جب اس کو خرچ کرنا ہے وہ کرے گا تو اس کا مال پاک ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، حلال مال ہے، اور آپ ایسے ہی نکال کر کے کسی کو دے دیں بغیر حساب لگائے ہوئے تو وہ حق پورا نہیں ہوگا، مال آپ کا پاک و صاف نہیں ہوگا۔ جو ہے حساب لگا کر کے زیور کا، نقد، کاروبار میں جو کچھ ہے، کھیتیوں میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب کو شمار کر کے اس کا حساب لگا کر کے اندازے سے نہیں بلکہ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا آپ کریں گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ حلال مال کے پاکی اور کمائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، آپ نے اس مال کو کمایا، وہ مال آپ کا ہے، اور پھر آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ کچھ نکالا تو اللہ رب العالمین پاک کرے گا، یعنی اس کو بڑھائے گا۔ صدقات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو جیسے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ رب العالمین صدقے کو اس طرح سے بڑھا دیا۔ اور زکوٰۃ کا مطلب نمو کے ہی ہیں، بڑھایا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ کا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے مال کو بڑھائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا اور انسانیت کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ ایک آخری سوال ہے محترم آپ سے، وہ یہ کہ دنیا کے ہم کاموں میں لگ جاتے ہیں تو 5 وقت کی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، یہ نمازیں فرض ہیں، ہم دنیا دیکھیں کہ آخرت دیکھیں، نمازیں چھوڑیں یا کیا کریں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ دنیا داری میں مشغول رہ کر کے جب آخرت کے تقاضوں سے کوئی بھی آدمی بے نیاز ہو جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کوئی مسلمان کبھی سو جائے، اسے خیال نہ رہے، بھول جائے، نماز وقت سے بے وقت ہو جائے، انسانیت کے تقاضے کے تحت آپ سو گئے، نہیں اٹھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 7 بجے دن نکلتا ہے، گھڑی آپ نے 8-9 بجے لگائی ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی سو گئے، جاگنے کی کوشش کے باوجود کام میں لگے ہیں، نماز کی طرف توجہ ہے، عین ٹائم پر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بات ذہن سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ اس قسم کی مشغولیت آپ کے سامنے آئی، فوراً ہی جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں، جب نیند کھلے اس کو ادا کر لیں۔ اصلاً آپ کی دینداری ہے۔ میں نے یہ طویل خطاب تھوڑا سا اسی لیے کیا تھا کہ اس دنیا کو لگ کر کے آخرت کے تقاضوں کو نظر انداز مت کیجیے۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ وقت سے بے وقت کر دیں، بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، خیال نہیں رہا یا عقل ہی نہیں کام کرتی ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، تب تو اس کی بات دوسری ہے، لیکن ہوش و حواس رہتے ہوئے کوئی نماز چلی جائے اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کی جانب سے، ادارے کی جانب سے، IRF کی جانب سے مولانا محترم کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے محترم مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔